नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। एक नई सुबह के साथ हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दोबारा कर रहे हैं मशहूर मारूफ आलिम दीन नामवर मुफक्किर और दानिश्वर जनाब मौलाना महमूद अहमद कासमी साहब। मिलकर इस्तकबाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। खुश आमदीद मौलाना साहब, पुरसबार खैर मक़दम। और नाज़रीन, हमारी पूरी टीम की जानिब से आप सबका भी इस्तकबाल है और आपको जोड़ते हैं आज के प्रोग्राम में। आज के मौजू की जानिब आते हैं। हमारा आज का जो मौजू तरबियत औलाद है, गुज़श्ता से पेवस्ता है। कुछ बातें हमने मौलाना साहब से कल जानी, मज़ीद रहनुमाई के लिए इंशाअल्लाह एक बार फिर आज रुजू करेंगे। लेकिन इब्तदाई तौर पर जो कुछ तमहीदी कलिमात हम बयान करते हैं उनके हवाले से यही कहना चाहेंगे कि घर जो है वो बच्चे की पहली दरसगाह है और माँ की गोद वो दरसगाह है या वो इंस्टीट्यूशन है जो बच्चे की पूरी ज़िंदगी, पूरी शख्सियत पर अपने असरात मुरतब करता है। अगर माँ बच्चे को वक्त देती है, मोहब्बत देती है, तवज्जो देती है, इनायत देती है, अच्छी बातें सिखाती है, तो उसके लाजमी तौर पर असरात बच्चे की ज़िंदगी पर मुरतब होते हैं। और ये फरीज़ा सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ माँ तक महदूद है, बाप भी इसमें बराबर का साझेदार है। इस पर तफसीली रहनुमाई लेंगे इंशाअल्लाह मौलाना साहब से। एक छोटा सा वाक़या याद आ रहा है हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के हवाले से। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भांजे थे और ज़्यादातर वक्त बचपन में उनका अपनी खाला के घर गुजरता था। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ क़याम किया करते थे हज़रत मैमूना के घर में, तो ऐसे में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत भी मिल जाया करती थी और वो भरपूर इससे इस्तिफ़ादा करते थे। अक्सर रातों को शब बेदारी करते, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वज़ू का पानी फराहम करते, और जब रसूल पाक तहज्जुद के लिए या क़याम लैल के लिए खड़े होते तो वो भी उनके साथ साथ शरीक हो जाते। एक मौके पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास को मुखातिब करते हुए कहा कि ऐ लड़के, मैं तुझे कुछ बातें सिखाता हूँ। अल्लाह को याद रख, वो तुझे याद रखेगा। अल्लाह को याद रख, तो उसे अपने सामने पाएगा। अल्लाह को याद रखने का मतलब यह है कि जब कोई मुश्किल हो, कोई परेशानी हो, तो अल्लाह ताला की गैबी मदद, गैबी ताईद जो है वो सामने आ जाएगी। इसी तरह ये भी कहा कि जब तू कुछ ख्वाहिश कर, कुछ तलब कर, तो सिर्फ अल्लाह से ही मांग। जब कोई मदद दरकार हो तो अल्लाह ताला से ही मदद मांग। और बेटे ये याद रख कि अगर पूरी दुनिया इस बात पर मुत्तफ़िक़ हो जाए कि वो तुझे कुछ फ़ायदा पहुँचा सकती है, तो ऐसा उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक इसमें अल्लाह की मर्ज़ी शामिल ना हो। और अगर पूरी दुनिया इस बात पर मुत्तफ़िक़ हो जाए कि वो तुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, तो ऐसा उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक उसमें अल्लाह की रज़ा शामिल ना हो। और रुफ़िअतिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सुहफ़, कलम उठा लिए गए और सहीफ़े खुश्क हो गए हैं, यानी नविश्ता तक़दीर लिखा जा चुका है। तो ऐसे कितने लोग हैं जो ऐसी छोटी छोटी बातें दिन और रात अपने बच्चों के जहनों में पेवस्त करते रहते हैं, जागुज़ी करते रहते हैं। और ये फरीज़ा, जैसे हमने पहले भी कहा, कि ये सिर्फ माँ का नहीं है, इसमें बाप भी बराबर का शरीक है। इसी हवाले से मौलाना साहब के पास चलते हैं और उनसे यही जानने की कोशिश करते हैं कि दो बातें हमारे जहन में बार बार आती हैं या आम तौर पर हमें सुनने को मिलती हैं, तालीम और तरबियत। तालीम एक अलग चीज़ है, तरबियत एक अलग चीज़ है, लेकिन इसका फ़र्क जो है हम चाहेंगे कि आपकी ज़ुबानी नाज़रीन तक पहुँचाया जाए, क्योंकि आमतौर पर लोग यही समझते हैं कि जो तालीम है वो तरबियत है, जो तरबियत है वो तालीम है, जबकि दोनों में नुमाया फ़र्क है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अद्दिबू औलादकुम व अहलीकुम अल खैर, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। नाज़रीन इकराम, तरबियत औलाद का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उसके लिए सबसे पहली जो दरसगाह है और सबसे जो पहला मकतब है वो माँ की गोद है। नबी अलैहिस्सलाम ने औलाद की तरबियत पर बहुत ही ज़्यादा ज़ोर दिया, और उस तरबियत औलाद में एक अहम तरीन मसला जिसकी तरफ अभी आपने इशारा किया है, अक़ीदे की पुख्तगी है और मजबूती है। ये सबसे बुनियादी चीज़ है, और अव्वलीन वहला ही से उस बच्चे के दिल और दिमाग में अक़ीदे की पुख्तगी को डालना चाहिए। आपने सुना भी होगा और शायद आपने इस पर अमल भी किया होगा कि जब बच्चे को दवा पिलाई जाती है तो माएँ क्या करती हैं, एक दुआ पढ़ती हैं, हुवा शाफ़ी हुवल काफ़ी, कि अल्लाह ही शिफा देने वाला है और अल्लाह ही काफ़ी है। उस दवा के अंदर बज़ाते ख़ुद तासीर नहीं है, उस डॉक्टर में कोई तासीर नहीं है, उस अस्पताल में कोई तासीर नहीं है, बज़ाते ख़ुद मुहताज है, बल्कि एक ज़रिया है, एक सबील है वो,
شفا دینے والی جو ذات ہے وہ اللہ رب العزت کی ہے. اس ڈاکٹر کے علم کے اندر اس فن کو ڈالنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. اس شفا کے اندر، اس دوا کے اندر شفا ڈالنے کی تاثیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو عقیدے کی پختگی بھی بہت ضروری ہے، اور ہماری مائیں اور بہنیں اس پر عمل کیا کرتی تھیں، اور اولین دن سے جب بچوں کو دوا پلاتی تھیں تو یہ کہا کرتی تھیں ہوا الشافی هو الکافی. گویا کہ اس بچے کو یہ سکھایا جا رہا ہے، بتلایا جا رہا ہے کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، کافی و شافی اللہ تعالیٰ ہی ہے. رہی بات تعلیم اور تربیت، تعلیم ایک فن کا نام ہے. تعلیم ایک فن کا نام ہے، چاہے میڈیکل سائنس ہو، چاہے میتھمیٹکس ہو، یا اور دیگر چیزیں ہوں، قرآن و حدیث کا علم ہو، یا بہت ساری چیزیں ہیں. جو علم ہے وہ ایک فن کا نام ہے. اس سے آپ کو دنیاوی درجات میں ترقی اور دنیاوی علوم و فنون میں ترقی اس کو آپ میں مل سکتی ہے. لیکن جہاں تک تربیت کا مسئلہ ہے، چھوٹے بڑے کا فرق، اس میں تمیز، ان کا ادب اور لحاظ، جائز ناجائز، حلال و حرام، کس سے کیسے بات کرنا ہے، کس سے نہیں کرنا ہے، کیسے آپ کو بیٹھنا ہے، کیسے نہیں بیٹھنا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، کیسے سونا ہے، کیسے لیٹنا بیٹھنا ہے، کس کے ساتھ میں آپ کو گھومنا ٹہلنا ہے، اور کس کے ساتھ میں آپ کو دوستی بنانی ہے، یہ تمام کی تمام باتیں یہ تربیت میں سے آتی ہیں، اور یہ ساری کی ساری باتیں ماں اور باپ کی طرف سے منتقل ہوتی ہیں. بالکل مولانا صاحب اسی پوائنٹ کی طرف آ رہے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ علم جو ہے وہ انسان کو ڈگریاں فراہم کرتا ہے، سند دیتا ہے، لیکن تربیت جو ہے وہ انسان کو انسان بناتی ہے کہ اسے پوری زندگی کیسے گزارنی ہے. ایک منشور، ایک ضابطہ ہے جو کہ تربیت کے روپ میں اسے ملتا ہے. لیکن جیسے بھی آپ نے کہا کہ مائیں کہا کرتی تھیں، دوا پلاتے وقت ہی پڑھا کرتی تھیں. مجھے یاد آتا ہے کہ بچپن میں جب بیمار ہوتے تھے اور بہت کڑوی کڑوی دوائیں لکوڈ کی صورت میں جب سیرپ پینے ہوتے تھے، تو میرے والد یہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا پی لو، اللہ شافی اللہ کافی. آج بھی یہ باتیں یاد ہیں. لیکن اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو شاید یہ بات میں نے اپنے بچوں کو نہیں سکھائی. اعتراف بالذنب فضیلہ، اپنی خطا کا اعتراف جو ہے یہ بھی ایک انسان کی جو ہے وہ فضیلت ہے. تو یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے وقت کی صورت کے ساتھ قدم اتنی تیزی سے بڑھا لیے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، آج آپ کی بات پر یہ بات یاد آ گئی. تو یہ اب میرے والد یہ پڑھا کرتے تھے، یعنی تربیت میں ماں اور باپ دونوں شامل ہیں. اگر ہم تھوڑا سا دائرہ کار اور بڑھاتے ہیں، ہم جوائنٹ فیملیز کی طرف جاتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں جو تربیت ہے وہ بھی منقسم ہو جاتی ہے. ماں اور باپ، پھر آگے چچا ہے، خالہ پھوپھی ہے، پھر دادا ہیں، دادی ہیں، نانا ہے، نانی ہے، ماموں ہے، خالہ ہیں. تو یہ جو تمام لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی جو بچے کا وقت گزرتا ہے اس میں وہ کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے. سیکھنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہے، تمام عمر کا یہ پروسیس ہے. تو ایسے میں ان لوگوں کا درست ہونا یا صحیح باتیں بتانا یہ کتنا ضروری ہے؟ وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی، جسے فضول سمجھ کر بجھا دیا تو نے، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی. آج جو ایک الگ رہنے کا جو ایک سوچ ہے اور ایک الگ رہنے کا بچوں کا جو فیصلہ ہے، یہ ایک حد تک نقصان دہ ہے. جہاں جوائنٹ فیملی ہوتی تھی، جہاں دادی اور دادا ہیں، پھوپھیاں ہیں، چاچا ہیں، چاچیاں ہیں، خالائیں ہیں، اور بہت سارے وہاں رشتے ہوا کرتے تھے، اور ان رشتوں کے درمیان میں بچہ پلتا تھا، بڑھتا تھا. وہاں اس بچے کو سیکھنے کو بہت ساری چیزیں ملتی تھیں. آج شادی ہوئی، میاں بیوی دونوں الگ ہو گئے، وہاں نہ دادی ہیں اور نہ دادا ہیں، نہ چچی ہیں نہ چچا ہیں، نہ پھوپھیاں ہیں، نہ کوئی اور دیگر رشتے ہیں. پھر وہاں یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اب بچے کی پیدائش ہوئی ہے تو اس بچے کو اب کس کے حوالے کریں، اس بچے کو کس کے حوالے کریں. بیوی بھی جاب کر رہی ہے، شوہر بھی جاب کر رہا ہے، دونوں جاب پہ جا رہے ہیں، جاب چھوڑ نہیں سکتے ہیں. وہاں مادیت کا مسئلہ ہے اور اس کے لالچ ہے، تو اس بچے کو ڈے کیئر میں وہاں پر اس کو حوالے کر دیا جاتا ہے. حالانکہ اس بچے کو اس وقت میں اپنے ماں باپ کی سخت سے سخت ضرورت ہے، اور وہ بچہ جو باتیں اپنے ماں باپ سے سیکھ سکتا ہے، اپنے چچاؤں سے سیکھ سکتا ہے، اپنے دادی اور دادا سے سیکھ سکتا ہے، وہ ڈے کیئر میں نہیں سیکھ سکتا. ظاہر سی بات ہے، کتنا وہ کچھ خیال کر لیں وہ اجنبی ہیں اس بچے کے لیے، اور بچہ ان لوگوں کے لیے اجنبی ہے. تو جو شفقتیں اور محبتیں، جو لوریاں اور پیار اور جو کہانیاں دادیوں کے ذریعہ، داداؤں کے ذریعہ جو سننے کو مل جایا کرتی تھیں، آج کے بچوں کو شاید وہ نہیں ملتی ہیں. آج ہم لوگ اپنے اوپر غور کر لیں، ہم لوگوں کی پرورش کہاں ہوئی ہے؟ دادیوں کے ہاتھ میں ہوئی ہے، نانیوں کے ہاتھ میں ہوئی، ناناؤں کے ہاتھ میں ہوئی، داداؤں کے ہاتھ میں ہوئی ہے.
تو وہ پرانے جو لوگ تھے اور جو ان کے پرانے افکار و خیالات تھے، جو ان کی تربیت و تعلیم تھی، وہ تربیت و تعلیم وہ کوٹ کوٹ کر کے اپنے ان بچوں میں، اپنے پوتوں میں، اپنے نواسوں میں ڈالنے کی کوشش کیا کرتے تھے. تو ایک طرح سے اس بچے کا جو گرد و پیش تھا اس کا ایک بڑا وسیع دائرہ تھا. اگر باپ ہے تو باپ کے پاس میں چلا گیا، ماں ہے تو ماں کے پاس میں، ورنہ دادی ہیں، دادا ہیں اور دیگر رشتہ دار ہیں، ان سے ان کا دل بہل گیا. اور ظاہر سی بات اگر اپنا بچہ ہے، اپنے گھر کا بچہ ہے، اپنا پوتا، اپنا نواسا ہے، تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے اندر خیر کی باتیں، ٹھیک باتیں، اچھی باتیں اس کے اندر ڈالنے کی کوشش کی جائیں. یہ بڑا بنیادی فرق ہو جاتا ہے ڈے کیئر میں اور گھر کے اندر پرورش پانے میں اور جوائنٹ فیملی میں اور الگ لے کر کے رہنے میں. مولانا صاحب، آج بچوں کے اندر چھوٹی ہی عمر میں ہم دیکھتے ہیں کہ غصہ ہے، تناؤ ہے، ڈپریشن ہے، کچھ کہنا چاہ رہا ہے، کہہ نہیں پا رہا، اور اپنا سارا فرسٹریشن وہ چیزوں پہ نکالتا ہے یا اپنے رویوں سے ظاہر کرتا ہے. جب ان چیزوں کو باریکی سے انالائز کیا جاتا ہے، غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وجوہات کیا ہیں، تو وجوہات کے صرف وہیں جا کر رکتے ہیں یا ملتے ہیں جن باتوں کی طرف آپ نے توجہ دلائی. بچہ بنیادی طور پر چاہتا ہے کہ کوئی اس کی باتیں سنے، اسے کان چاہیے اپنی باتیں پہنچانے کے لیے، اسے آنکھیں چاہیے اپنی چیزیں دکھانے کے لیے. وہ اپنے باپ کو یا اپنی ماں کو بتانا چاہتا ہے کہ یہ میرے دو کھلونوں کی ٹکر کیسے ہوتی ہے، اگر کوئی کھلونا ہے تو یہ کیسے کام کرتا ہے، اس کا فنکشن کیا ہے. اگر بیٹی ہے تو وہ ماں کو بتانا چاہتی ہے کہ میری گڑیا اس کپڑوں میں اچھی لگ رہی ہے کہ ان کپڑوں میں اچھی لگ رہی ہے. اپنے دکھ درد کو وہ اپنی گڑیا کے دکھ درد کے روپ میں پیش کرتی ہے. لیکن آج کے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسے کتنے ماں باپ ہیں جو بچوں کے مسائل کو سنتے ہیں، چھوٹی عمر سے ہی بچے کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کا ذہن کچھ سوچ رہا ہے، وہ چیزوں کو آبزرو کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور وہ اپنی چیزوں کو لوگوں کے سامنے، بچہ اظہار بیان چاہتا ہے، اظہار چاہتا ہے، لیکن اظہار کرے تو کس کے سامنے؟ یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں. پھر بات آ رہی ہے کہ ماں باپ بچوں کو وقت نہیں دے رہے، ماں باپ بچوں کو توجہ نہیں دے رہے، ماں باپ بچوں کو محبت نہیں دے رہے. سب سے پہلی چیز اگر بچوں کو دینے کی ضرورت ہے تو وہ یہ 3 چیز ہے، اور یہ تینوں چیزیں مفقود ہیں. دراصل ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، اور ماں باپ اگر حساس ہیں اور نفس کو پڑھنا جانتے ہیں اور پرکھنا جانتے ہیں تو ہم لوگوں کو گھر میں اور گھر کے ماحول میں کبھی کبھی ماں باپ کو بچہ بننا پڑتا ہے اور کبھی کبھی وہاں باپ ہی بننا پڑتا ہے. تو اگر آپ یہ چاہیں کہ بچے کے سامنے ہمیشہ اپنے باپ ہونے کا اور اپنی ماں ہونے کا ہی اظہار کریں تو وہاں اس بچے کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے. اس بچے کے سامنے آپ کو کبھی بچے کی شکل بن کر کے اس کے ساتھ میں آپ کو کھیلنا پڑے گا، اس کی سطح تک آنا پڑے گا، اس کی سطح تک آنے پڑے گا، بچہ بن کے اس کے ساتھ میں کھیلنا پڑے گا، اس کی فریاد کو، اس کی ضرورت کو سننا پڑے گا، اور اس کے کیا تقاضے ہیں اس پر غور کرنا پڑے گا، اس کے ساتھ میں گھلنا ملنا پڑے گا، تب جا کر کے وہ بچہ خوش ہو جائے گا. اگر بچے نے ضد کر لیا اور بچے کے ساتھ میں کہیں آپ نے بھی ضد کر لیا تو ظاہر سی بات ہے پھر وہاں ایک انا کا مسئلہ ہو جاتا ہے بچے کے سامنے اور آپ کے سامنے. تو اگر آپ اس طرح سے بچے کے ساتھ میں سامنے انا کا مسئلہ پیش کریں گے اور بنائیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس بچے کے اندر فساد آئے گا، بگاڑ آئے گا. لوری دے کر کے، اس کو پھسلا کر کے، بہلا کر کے، اس کو اسی انداز میں جیسے وہ چاہ رہا ہے اسی اعتبار سے اگر آپ جائیں گے، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی باتوں کو ایکسیپٹ بھی کرے گا اور اس کو اپنے اندر اس کو حلول بھی کرے گا اور اس کی اس طرح سے اصلاح ہو سکتی ہے. یہاں 2 باتیں ہیں مولانا صاحب. پہلی بات تو احساس کا لفظ، یہاں سے ایک سوال اٹھا رہی ہوں. کہتے ہیں کہ رشتے خون کے نہیں ہوتے، رشتے احساس کے ہوتے ہیں. اگر احساس ہے تو بیگانے بھی اپنے ہیں، اور اگر احساس نہیں ہے تو اپنے بھی بیگانے ہیں، اجنبی ہیں. تو یہ تو ایک بات ہے کہ آج ماں باپ کے اندر ہی یہ احساس جب نہیں ہے یا دن بدن یہ کم ہو رہا ہے تو بچے کے اندر بھی احساس مفقود ہوگا. وہ یہ سوچے گا تم نے میرا بچپن اجاڑا، میں تمہارا بڑھاپا ویران کر دیتا ہوں. وہ بھی اسی مادیت پرستی کی طرف جا رہا ہے. باپ بیٹے کا رول ماڈل ہوتا ہے، ماں بیٹی کی آئیڈیل ہوتی ہے، اور ان دونوں سطحوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ہاں یعنی بتدریج زوال آ رہا ہے. اس طرف بھی آئیں گے، لیکن جیسے ابھی آپ نے کہا کہ بچے کے ساتھ بچے کی سطح تک آنا پڑتا ہے، اس جذباتی طور پر، احساسات کی سطح پر، فکری سطح پر، خیالی سطح پر بچہ بن جانا پڑتا ہے کبھی کبھی اپنی بات رکھنے کے لیے. منوانے کی بات نہیں کر رہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک میں بھی بڑی تعداد ایسی ہے ماں باپ کی جو ہر بات پر بچے کو نہ کہنے کی عادی ہوتے ہیں. نہیں، تم یہ نہیں کر سکتے، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، تم یہ نہیں کر پاؤ گے. ہم تو ترقی پذیر ممالک میں آتے ہیں.
لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ والدین جو اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کے اندر خود اعتمادی پیدا کرتے ہیں، ان کے بچوں کا کانفیڈنس لیول بہت اونچا ہوتا ہے، بہت سے ناممکنات کو بھی وہ ممکن بنا دیتے ہیں، یا ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہاں میرے ماں باپ کا میرے پر جو بھروسہ ہے وہ ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ آپ اکثر دیکھیں گے مولانا صاحب کہ ماں باپ بچے کو کہیں گے تمہیں اچھے مارکس لانے ہیں، بچہ یہاں سے سنے گا دوسرے کان سے نکال دے گا۔ اسی بات کو جب بچے کی ٹیچر ہی کہے گی مجھے تم سے بہت امیدیں ہیں اور مجھے یقین ہے کہ تم میرا بھروسہ نہیں توڑو گے، وہ بچہ پوری رات جاگے گا تاکہ ٹیچر کے بھروسے کو یا اس کے وشواس کو برقرار رکھے۔ تو یہ کتنا فرق ہے جو والدین اور ایک اس طرح کے پروموٹ کرنے والے رویے میں مل رہا ہے۔ یہاں ایک بات میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے والدین میں دیکھتا ہوں اپنے سماج میں اور معاشرے میں، اور اس معاملے میں میں بہت ہی باریک بینی سے دیکھتا ہوں کہ بہت سے ماں باپ ایسے ہیں کہ بس وہ یہ چاہتے ہیں کہ بچہ ہے پل جائے گا، بچہ ہے پل جائے گا، کہاں گھوم رہا ہے، کہاں کھیل رہا ہے، کس کے ساتھ میں جا رہا ہے، پارک میں جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، ان کو اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں، کپڑے کیسے پہن رہا ہے، برش کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، منہ دھلا ہے کہ نہیں دھلا ہے، بس ایسے بے فکر ہوتے ہیں جیسا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ واقعی ان بچوں کے ماں باپ ہے ہی نہیں ہیں، یہ بغیر ماں باپ کے ہیں۔ اب وہ بچے جو اس طرح سے گلیوں کے اندر آوارہ گردی کرتے ہیں، محلوں کے اندر گھومتے ہیں، پارکوں میں کھیلتے ہیں گھومتے ہیں، اور ماں باپ ہیں کہ اپنے وہ کام میں مست ہیں، اپنے نوکری میں مست ہیں، اور اپنے گھر کے معمولات میں مست ہیں، ظاہر سی بات ہے ایسے بچے کیا سیکھیں گے، اور ایسے بچے ملک کے لیے ملت کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ یہاں ذمہ داری بن جاتی ہے ماں باپ کی کہ کم سے کم بچہ کہاں جا رہا ہے اور کہاں آ رہا ہے، کس کے ساتھ میں گھومتا ہے، کس کے ساتھ میں ٹہلتا ہے، اس کے بارے میں بڑی پینی نگاہ ہونی چاہیے اور بڑی گہری نگاہ ہونی چاہیے۔ رہی بات بچوں کے تعمیراتی ذہن کے بارے میں اور ایسے ہی ان کی حوصلہ افزائی کے سلسلے میں، تو بچوں کے لیے حوصلہ افزائی بھی بہت ذرا ضروری ہے، خاص طور سے ان معمولات کے اندر، ان کاموں کے اندر جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچہ کسی کار خیر کے اندر لگ رہا ہے، کسی اچھے کام کے اندر لگ رہا ہے، اس کی حوصلہ افزائی بھی کرنا چاہیے، اس کو بڑھانا بھی چاہیے، اور اس کی ہمت افزائی کرنی چاہیے، اور گاہے بگاہے ایسے بچوں کو انعام کی پیشکش کرنی چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے بچے یا بچوں کا مزاج بھی ہے کہ جب ان کے سامنے اس طرح کا کوئی مسئلہ رکھ دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے اگر یہ کام کر لیا تو پھر ہم آپ کو انعام دیں گے، تو اس انعام کے لالچ میں بھی بچے کبھی کبھی وہ اچھا کام کر جاتے ہیں، پھر کبھی کبھی یہی عادت ایک معمول میں تبدیل ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے۔ تو اس طرف بھی ہمیں اور ہمارے جو ذمہ دار لوگ ہیں، ناظرین ہیں، ان کو بھی اس طرف نگاہ کرنی چاہیے۔ ایک بات اور ہے مولانا صاحب، انعام کی بھی بہت ساری صورتیں ہیں، اور بہترین انعام یہ ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو عزت دیں۔ شوہر اپنے بچوں کے سامنے اپنی بیوی کو عزت دے، تبھی وہ ماں کا احترام کریں گے۔ وہ جب دیکھیں گے کہ باپ میری ماں کی قدر و منزلت کرتا ہے یا اس کا ایک گھر میں مقام ہے، تو اس مقام کو یہ بچے بھی مد نظر رکھیں گے۔ اسی طرح بچوں کو عزت دینا، ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے، اور صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے، چند قدم آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامتے تھے، لے کر آتے تھے، اکثر اپنی چادر مبارک پر ان کو بٹھاتے تھے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب تشریف لاتے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آغوش وا کر دیتے تھے، ان بچوں کو سمیٹ لیتے تھے۔ تو یہ عزت دینا چھوٹی سی عمر سے، کیونکہ یہ وہ قرض ہے مولانا صاحب، یا یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ آواز ہے کہ جس کی گونج آنے والے دور میں ماں باپ کو سننے کو ملے گی۔ جو والدین عزت دیتے ہیں وہ عزت پائیں گے، جو عزت نہیں دیتے وہ کبھی عزت نہیں پائیں گے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج میں ایسے والدین بھی ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بچوں کی نکتہ چینی کرتے ہیں، ان کے ہر بات میں کیڑے نکالتے ہیں، ان کی تحقیر کرتے ہیں، ان کی تذلیل کرتے ہیں، انہیں تانے دیتے ہیں، اور یہ چیز جو ہے بچے کو باغی کر دیتی ہے۔ تو ایسے یہ رویہ کتنا غلط ہے، ایک بات۔ دوسری بات کہ یہ جو بچے باغی ہو جاتے ہیں ان کو واپس ٹریک پہ کیسے لایا جائے؟ اس میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ گھر کا ماحول بہتر ہونا چاہیے، خاص طور سے جو میاں بیوی ہیں، زوجین ہیں، ان لوگوں کا آپس میں بھی ماحول بڑا اچھا ہو، پیار و محبت سے رہیں، اور جو ایک دوسرے کو بلانے کا جو انداز ہونا چاہیے، طرز تکلم ہونا چاہیے،
وہ ادب کے دائرے میں ہو، بدتمیزی نہ ہو وہاں پر، اور پھوہڑ پن نہ ہو وہاں پر۔ اگر آپ اپنی بیوی کو پھوہڑ پن سے بلاتے ہیں، بدتمیزی کے ساتھ میں بلاتے ہیں، اور دیگر اور انداز کا اختیار کر کے آپ اس کو بلاتے ہیں، تو اس طرح سے اگر آپ پیش آئیں گے تو گھر کا ماحول خراب ہوگا۔ گھر کا ماحول خراب ہوگا تو جو بچے بھی معصوم ہیں اور جن کے دماغ بالکل سادے ہیں اور کورے ہیں، وہ بدتمیزی جا کر کے ان کے دماغ پر چشمہ ہوگی، اور وہی رویہ جو آپ اپنے بیوی کے ساتھ میں استعمال کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں، خدا نخواستہ وہ بچہ آپ کے بیوی کے ساتھ میں، یعنی اپنی ماں کے ساتھ میں بھی کرنا شروع کر دے، یا ان فیوچر اپنے ہونے والی بیوی کے ساتھ میں کرے گا جیسا کہ اس نے آپ کے ساتھ میں سیکھا ہے۔ تو ایک بنیادی مسئلہ یہ ہے۔ اور دوسرا مسئلہ کہ جو بچے ہیں اور جو راہ مستقیم سے ٹیڑھے ہو گئے ہیں اور وہ ہٹ گئے ہیں، ان کو راہ مستقیم پر لانے کے لیے، ان کے سدھارنے کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ماں باپ اسی اعتبار سے، جس اعتبار سے اس کا دماغ ہے، اسی اعتبار سے اس کے دماغ کو پڑھیں، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی اصلاح کی کوشش کریں۔ اگر آپ جذباتی طور پر اس کی تنقید کریں گے، تنقیص کریں گے، تحقیر کریں گے اور بار بار کمنٹ کریں گے، تو کبھی کبھی ہوتا ہے آدمی انسان ہی ہے تو وہاں اور زیادہ جذباتی ہو جاتا ہے، اور غصے میں آ کر کے پھر اس طرح کی غلطیاں اور کرنا شروع کر دیتا ہے، ہو جاتا ہے۔ تو ایک جو واحد ٹول یا ہتھیار ہے اس سلسلے میں جو کارگر ثابت ہو سکتا ہے، وہ صرف اور صرف محبت ہے، نرمی ہے۔ تو انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو پھر کچھ باتیں آپ سے ضرور جانیں گے۔ اس حوالے سے 2 کالرز ہیں۔ پہلے تو زہرا صاحب آپ سے مخاطب ہیں، سوال بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا پروگرام بہت ہم دیکھتے ہیں، دل و جان سے دیکھتے ہیں، بہت دماغ سے دیکھتے ہیں۔ جزاک اسی طرح اللہ۔ پروگرام کرتے رہیے گا، لوگ سمجھے۔ میرا سوال یہی ہے کہ جو آدمی مر جاتا ہے اور ان کا عزیزہ پیارا آتے ان کو پکڑ کے رونے لگتا ہے لوگ، یہ کیسا ہے؟ اور ایک سوال ہے، جو میت کو غسل دے دیے اور ان کو کوئی کھان کے چلا جائے، یہ کیسا ہے؟ اور ایک سوال ہے میرا کہ سردی کا موسم ہے، میرا ہاتھ سن ہو جاتا ہے، وضو بنانے کے بعد صبح میں دستانہ پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا دعا کر سکتے ہیں؟ یہ کیسا ہے؟ میرا یہی سوال ہے۔ بہت اچھے سوال ہیں زہرا صاحب، تھوڑا سا انتظار۔ ثنا بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ وعلیکم السلام۔ ثنا ہمیں سن پا رہی ہیں؟ میرے 4 سوال ہیں۔ 2 جو بہت اہم سوال ہیں ثنا وہ بتائیے۔ جی باجی میرا پہلا سوال یہ ہے، جیسے نام لکھوائے چھپانے میں۔ آپ کی بات ثنا ہم تک پوری طرح نہیں پہنچ پا رہی ہے، ذرا سوال دہرائیے۔ آپ چھپاتے ہیں کس رابطے میں خلل ہے ثنا، ایک بار پھر کوشش کیجئے، اگر آپ کی کال پہنچتی ہے تو ضرور شامل کریں گے، کیونکہ آپ کی بات سمجھنے سے اور سننے سے قاصر ہیں۔ 2 کالرز اور ہمارے ساتھ ہیں۔ احسن بھائی پہلے آپ سے مخاطب ہیں، زاہد صاحب آپ سے بھی بات کریں گے، تھوڑا سا انتظار۔ احسن بھائی سوال بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا یہی سوال تھا کہ فرائض جب چھوٹ جائے تو سجدہ صاحب سے کام ہو جائے گا؟ سوال پہنچا؟ احسن سوال دہرائیے۔ جی میرا یہ سوال ہے کہ اگر نماز کا کوئی فرائض چھوٹ گیا تو سجدہ صاحب سے کام ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے، دوسرا؟ اور دوسرا یہ تھا کہ میں نے ایک سوال کرا تھا، اس کا جواب دیا نہیں۔ سوال کیا تھا احسن؟ جی میرا یہ سوال تھا کہ سب کے طریقے الگ کیوں ہیں نماز کے، کہ حدیث میں الگ آئے؟ ٹھیک ہے، زاہد بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ زاہد صاحب سن پا رہے ہیں ہمیں؟ ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے زاہد بھائی۔ ہلو صاحب، السلام علیکم آپ دونوں حضرات کو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہلو جی سن رہے ہیں زاہد بھائی، سوال بتائیے۔ جی سنا۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک حضرت ہیں، مطلب عشاء کی نماز میں آتے ہیں اور اذان بھی دیتے ہیں وہ، اور 4 رکعت نماز فرض وغیرہ پڑھتے ہیں، 2 سنتیں بھی پڑھتے ہیں اور بھیتر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، مطلب ان کی نماز، اور ان کو ہم نے بتایا بھی اس بات کو، تو اس کے بعد بھی انہوں نے ایک دن تو انہوں نے بھیتر پڑھے، وہ بھی ادھورے، کسی رکعت میں علم شریف پڑھ کے ان کی صورت مطلب کوئی سی پڑھی اور اس کے بعد رکوع کر کے اپنے انہوں نے پڑھا،
اور پھر اس کے بعد وہ سلام پھیر کے یہ جا وہ جو چلے گئے مطلب، اور اس فردوں سے پہلے 4 سنتیں وہ ادا کرتی ہے مطلب عشاء کی. جی یہ ان کا عمل کیسا ہے زاہد بھائی جن کے بارے میں بتا رہے ہیں؟ دیکھیے ممکن ہے کہ بھائی کو غلط فہمی ہو رہی ہو. بہتر بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قیام اللیل کا عادی ہے، تہجد کی نماز پڑھنے کا عادی ہے، تو اس کو وتر کی نماز تہجد کے وقت میں پڑھنا چاہیے. ممکن ہے کہ وہ صاحب اس وتر کی نماز کو تہجد کے اوقات میں پڑھتے ہوں، تو بدگمانی سے بچنا چاہیے. ممکن ہے کہ وہ ایسا کرتے ہوں، ان کا یہ عمل ہو اور وہ اپنے اس نیک کام کو چھپانا چاہتے ہیں، نیک کام کو چھپا رہے ہوں. اور میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں، بتلا دوں کہ جتنے بھی سنن اور نوافل ہیں، سنن اور نوافل کو بجائے مسجدوں کے گھروں میں اس کو ادا کرنا چاہیے، گھروں میں پڑھنا چاہیے. اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے وہ بچے جو معصوم بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، جب آپ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھیں گے، رکوع کرتا ہوا دیکھیں گے، سجدے میں جاتا ہوا دیکھیں گے، تو آپ کی وہ نقل کریں گے. تو اہتمام اس کا کریں کہ نفل کی نمازیں، سنتوں کی نمازیں گھروں میں پڑھا کریں. جی ویسے زاہد بھائی نے اگر پہلی بار ان کو تنبیہ کی تو انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا. اب باقی وہ جانے اور ان کا عمل جانے. احسن بھائی کا جو سوال ہے وہ اگر فرض میں کچھ بھول چوک ہو جاتی، کوتاہی ہوتی ہے تو سجدہ صاحب سے نماز درست ہو جائے گی؟ دیکھیے فرائض اگر چھوٹ جاتے ہیں تو سجدہ سہو سے نماز نہیں ہوگی. ہاں واجبات میں اگر تاخیر ہوتی ہے، واجبات چھوٹتے ہیں یا اس میں واجبات میں تکرار ہو جاتا ہے تو وہاں سجدہ سہو ہوگا، سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی. اور اگر فرائض چھوٹتے ہیں تو پوری نماز دہرانی پڑے گی. جی کچھ طریقوں میں اختلاف ہوتا ہے اور امت کو اختلاف اور انتشار میں نہ پڑھنا یہ کیسا ہے؟ دیکھیے اختلاف و انتشار میں نہیں پڑھنا چاہیے. عموماً نماز میں کوئی خاص اختلاف نہیں دکھتا، بس یہ ہے کہ رفع یدین کا، آمین بالجہر وغیرہ کا جو ایک چھوٹا موٹا اختلاف ہے، افضل اور غیر افضل ہونے کا یہی اختلاف ہے. اور اس کو اس معنی کر اختلاف بنا لینا کہ اس کو آپ عقیدہ بنا لیں اور عزم بالجزم کر لیں، اس پر لڑنے بھیڑنے کو تیار ہو جائیں، یہ معقول بات نہیں. اس وقت امت کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ اتفاق اور اتحاد کی ہے. زہرا صاحبہ کا سوال یہ ہے کہ میت پر رونا تھوڑا سا بلند آواز سے یہ کیسا ہے؟ مناسب نہیں ہے. دیکھیے تعلق جو ہوتا ہے انسان کا روح سے ہوتا ہے، باڈی سے نہیں ہوتا. باڈی تو ابھی سامنے موجود ہے آپ کے. روح کی جدائیگی کے وقت میں ایک روح کو دوسرے کے سے الگ ہونے میں تکلیف ہوتی ہے. اس تکلیف کی وجہ سے پھر آنکھوں سے جذباتی طور سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. سینہ کو بھی کرنا، ماتم کرنا، زور زور سے چلانا اور چیخنا، یہ باتیں غیر مناسب ہیں. جی بقیہ سوالوں کے لیے زہرا صاحبہ تھوڑا سا انتظار. گلشن اور فرزانہ آپ سے بات کریں گے، تھوڑا سا انتظار. گلشن بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی گلشن صاحبہ. باجی میرے 2 سوال ہیں. ایک تو مجھے سورۃ تسبیح کی نماز کے بارے میں پوچھنا ہے، کیا ظہر سے پہلے نماز ہوتی ہے یا کسی بھی ٹائم ہو سکتی ہے؟ یہ نماز کون سی نماز گلشن صاحبہ؟ صلاۃ التسبیح. صلاۃ التسبیح. ٹھیک ہے. دوسرا سوال. ایسا لگتا ہے کہ ایک ہی سوال آپ کا پہنچ سکا، کال ڈسکنیکٹ ہو چکی. فرزانہ صاحبہ آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ جی فرزانہ فرمائیے سوال کیا ہے؟ ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیجئے فرزانہ. بند کر دے آواز. جی سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو. جی فرزانہ صاحبہ آپ کو سن پا رہے ہیں, سوال بتائیے. آواز بہت کم آ رہی ہے. ہاں شگفتہ باجی بہت بہت شکریہ آپ کا. شکر اللہ کا ہے جس نے ہمیں وسیلہ بنایا. سوال بتائیے. میں 3 سال سے نمبر لگا رہی ہوں لیکن آج میں نے اللہ کا نام لے کے آج یہ نمبر لگایا تو لگ گیا ہے. اس طرح ہر چیز میں اللہ کو یاد رکھا کرے. بالکل جی فرمائیے. اللہ آپ کی خوشی کو سلامت رکھے. سوال بتائیے. اللہ آپ کو بھی سب کو بہت اچھا رکھے. آپ کے چینل دیکھنے سے مجھے بہت سکھا ملی ہے, بہت دین تعلیم کے بارے میں معلوم ہوا ہے, ورنہ میں تو بالکل جاہل ہی تھی, میرے کو تو کچھ معلوم ہی نہیں تھا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور جی شگفتہ باجی آپ بہت اچھے سے سمجھاتی ہو, بہت اچھا آپ کے ڈھنگ, آپ کے طریقے. اللہ آپ کے جیسا میری لڑکیوں کو بھی آپ کے جیسا بنا دے. میں بہت حقیر ہوں بہن, لیکن اگر آپ کے یہ نیک اور پیارے جذبات ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری پوری امت کی اصلاح کر دے, اور ساتھ ساتھ میری بھی. فرمائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے شگفتہ باجی, میرے بچے ہیں 4, 2 لڑکی ہیں, ایک 14 سال کی ہے, ایک 12 سال کی ہے,
وہ میرا بالکل کہنا نہیں مانتی اور بہت پریشان کرتی ہیں مجھے بہت. بالکل ماں کی فرمادار نہیں ہے میں بہت سمجھاتی ہوں. میں بچپن سے ان کو بہت تاکید دیتی ہوں ہر بات میں, لیکن وہ بالکل میرا کہنا نہیں مانتے, چاروں بچے میرے. ٹھیک ہے. اور میرا ایک دوسرا سوال ہے. جی. اور میرا ایک دوسرا سوال ہے خواب سے. جی خواب بتا دیجیے. میرا دوسرا سوال خواب سے. ہیلو. ہاں خواب بیان کیجیے فرزانہ, سن رہے ہیں آپ کو. میرا شگفتہ باجی, میں نے ایک خواب دیکھا, وہ بھی 4 دن تک دیکھا. میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ میرے پیٹ میں کوئی چھری گھونپتا ہے. 3 دن تک میں نے ایسے دیکھا. پھر چوتھے دن جب میں نے خواب دیکھا تو ایک وائٹ کپڑوں میں ہے, مولانا ہے, داڑھی والے ہیں اور وائٹ کپڑوں میں ہے, لیکن انہوں نے میرے پیٹ میں چھری گھس دی. مجھے نہیں درد بھی نہیں ہوتا, کچھ محسوس بھی نہیں ہوتا, کچھ پتا بھی نہیں چلتا ہے, معلوم بھی نہیں پڑتا ہے کچھ. میں نے یہ خواب 4 دن تک دیکھی. چوتھے دن میں نے وائٹ کپڑے والوں کو دیکھا ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار فرزانہ. پہلے آپ کا خواب لے رہے ہیں, ایک ہی خواب بار بار آ رہا, یہ کچھ کہتا ہے مولانا صاحب, کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ نکالیں اور ایک صلاۃ التوبہ پڑھ لیں, اللہ سے توبہ استغفار کریں, اور کسی بھی ایسے انہونی سے جو آپ کے ساتھ میں ہونے والی ہو, اللہ رب العزت آپ کو اس سے بچائے. آمین. مولانا صاحب, ان کا جو سوال ہے, انہوں نے 4 بچوں کا ذکر کیا, خاص طور پر بچیوں کی تربیت کے بارے میں بہت متفکر ہے اور ہونا بھی چاہیے, کیونکہ بیٹیوں کی تربیت یہ بھی ایک بہت اہم فریضہ ہے اور اس کے لیے بھی لوہے کا جگر چاہیے, اور خاص طور پر ماں کا. تو یہاں آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اپنی طرف سے کمی نہیں چھوڑتی ہوں گی, جس طرح ان کا انداز ہے یہ بتا رہی ہیں, لیکن یہ جو وسائل ہیں نا, یہ آج کی جو ٹیکنالوجی ہے اور تفریح کے جو وسائل ہیں, اس نے ایک گیپ, ایک خلا پیدا کر دیا ہے. اس خلا کو کیسے بھریں اور وہ بچوں کے کان ماں کی نصیحتوں کو سننے کے لیے آمادہ ہوں, یہ کیسے ہو؟ اولاً تو ان بچوں کے لیے دعا کریں, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ اس کو پڑھیں. اور بہن سے میری درخواست یہ ہے کہ تھوڑا سا گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. عشاء کی نماز کے بعد فضائل اعمال ہے یا اور کوئی دیگر کتابیں ہیں جو فضائل کے تعلق سے ہیں, ان کتابوں کو لے کر کے آپ خود بیٹھ جائیں, یا ان بچیوں کو جو پڑھی ہوئی ہیں ان کو آپ دے دیں, اور روزانہ کا ایک معمول بنا لیں کہ 1 صفحہ 2 صفحہ پڑھنے کا معمول بنا لیں. انشاءاللہ اس طرح سے ایک معمول اگر آپ بنائیں گے کسی چیز کے سننے سنانے کا, تو بچوں کا دماغ میں ڈائیورٹ ہوگا اور متوجہ ہوگا کسی ایک کار خیر کی طرف. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. 2 کالرز اور ہیں. وسیم بھائی, سوال بتائیے. وسیم بھائی, ہمیں سن پا رہے ہیں آپ؟ ایسا لگتا ہے کہ رابطہ نہیں. جمیل بھائی, آپ فون لائن پہ موجود ہیں؟ جمیل بھائی بھی انتظار نہیں کر سکے. زہرا صاحبہ کے سوالات 2 رہ گئے ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی غسل کو میت کو غسل دیا جا رہا ہے اور کوئی پلانگ جاتا ہے جبکہ یہ چیز ذہن میں آ نہیں رہی ہے, اگر اس طرح کا عمل ہو جاتا ہے تو کیا کریں؟ دیکھیے, ایسا تو عموماً ہوتا نہیں ہے کہ کوئی میت کو غسل دے رہا ہو کوئی پھان جائے. اگر ایسا ہو بھی گیا تو اس میں کوئی غسل خراب نہیں ہو جائے گا, ختم نہیں ہو جائے گا. ہاں, یہ اس طرح سے کرنا بھی ادبی ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. جی, انہوں نے کہا کہ سردیوں میں ٹھنڈ بہت لگتی ہے, وضو کے بعد اگر دستانے پہن لیتی ہیں تو کیا نماز پہ فرق؟ کوئی حرج نہیں, دستانے پہن لیں گے, نماز پڑھیں, دعا کریں, کوئی فرق نہیں پڑے گا نماز پر, نماز آپ کی ہوگی انشاءاللہ. جی, ایک بہت اہم سوال ہے گلشن صاحبہ کا کہ صلاۃ التسبیح کا کوئی خاص وقت مقرر ہے, یا جیسے انہوں نے کہا کہ ظہر سے پہلے پڑھی جا سکتی ہے؟ دیکھیے, کوئی مکروہ وقت نہ ہو. یہ مکروہ وقت کی تھوڑی زوال کا جو وقت ہے, ایسے طلوع آفتاب کا وقت ہے, غروب آفتاب کا وقت ہے, یہ اوقات نہ ہو. ان اوقات کے علاوہ میں کسی بھی اوقات میں آپ پڑھیں, سکون کے ساتھ میں, اطمینان کے ساتھ. جی, عباس بھائی تھوڑا سا انتظار, آپ سے پہلے ماہرہ ہیں فون لائن پہ, ان سے بات کر لیں. جی ماہرہ. ماہرہ, ہمیں سن پا رہی ہیں؟ ہلو. جی بہن, سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی, مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ماہرہ, ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے تھوڑی دیر کے لیے, پھر سوال بتائیے. جی, ہمیں یہ پوچھنا, ہمارے گھر میں کوئی برکت نہیں ہوتی, کام چلتا ہے رک جاتا. ٹھیک ہے. عباس بھائی آپ بتائیے, آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی, ہمیں پوچھنا کہ السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम। अब्बास भाई अपना ख्वाब बयान कीजिए। जी, हमने ख्वाब में देखा कि हम बाहर में निकले 3 दिन के लिए, तो हम मस्जिद में लेटे तो हमने ख्वाब देखा कि हम हाँ अब्बास भाई टीवी की आवाज म्यूट कर दीजिए, टीवी की आवाज बंद कर तो हमने ख्वाब में हमने देखा है कि एक औरत निकली है, बाल हेलो बड़े बड़े उसके बाल हैं और वो घूम के जा रही है, कह रही कि मैं नहीं जाने वाली, बहुत शक्ल उसकी खराब है। और ये हाँ क्या ताबीर हो सकती है मौलाना साहब? मस्जिद में देखा इन्होंने कहा कि कहीं 3 दिन के लिए निकले, कहीं तबलीग के लिए निकले, अच्छा। शायद दावत के काम के लिए निकले। मुमकिन है कोई आसे वगैरह रहा हो, तो अगर इस तरह का ख्वाब वगैरह नज़र आए तो फिर बाएं तरफ 3 मरतबा थूक देना चाहिए और ताउज़ और तस्मीया पढ़ लेना चाहिए। जी, जमील भाई ने अपना सवाल दर्ज करा दिया, ये बहुत अच्छा हुआ कि उनका सवाल ये था कि अगर किसी शख्स की जुमे की नमाज छूट जाती है तो वो क्या करे? वो ज़ोहर की नमाज पढ़ेगा। जुमे की जुमे की नमाज अगर छूट गई है तो अगर कहीं और मस्जिद में उसको मिल जाए तो वहाँ पढ़ ले। उमूमन ऐसा होता है कि अगर इस मस्जिद में 1:30 बजे की जमात है तो आगे 1:40 की जमात है, इस तरह से लोग निज़ाम रखते हैं कि किसी की नमाज छूटे तो वहाँ मिल जाए। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कहीं ना मिले तो उसको उस दिन के ज़ोहर पढ़ना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। माहिरा खैर बरकत के लिए कोई दुआ जानना चाह रही हैं? देखिए, एक दुआ है, थोड़ा सा लंबी है, अगर आप उसको नोट कर सकें और याद कर लें तो अच्छा है। बहुत ही मुजर्रब दुआ है, बहुत बेहतरीन दुआ है। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, या रब्बु या रब्बु या रब्बु, या हय्यु या क़य्यूम, या ज़ल जलाली वल इकराम, अस्अलुका बिस्मिकल अज़ीमिल आज़म अन तरज़ुक़नी रिज़्क़न वासिअन हलालन तय्यिबा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुबह शाम 3 बार पढ़ना है। ये दुआ बहुत ही बेहतरीन दुआ है, इसको आप पढ़ करके देखें। जी, और अगर कोई छोटी सी दुआ जानना चाहे? छोटी सी दुआ है, या बासितो है, उसको पढ़ लें 300 मरतबा, इंशाअल्लाह रिज़्क़ में कुशादगी होगी इंशाअल्लाह। खुशनुमा सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहन। बाजी, हमने आपसे एक बार सवाल किया था अपनी बहन के हवाले से, जिस पर मौलाना साहब ने भी, यही मौलाना साहब थे और आपने भी कहा था कि हम अल्लाह से दुआ करेंगे और ज़्यादा हमारे बारे में, हमारी बहन के बारे में आपने दुआ की थी। तो बाजी मुबारकबाद देना चाहते हैं कि हमारी बहन के 7 साल के बाद उनकी गोद भर गई अल्लाह ताला ने। आमीन। हाँ, और बाजी बात ये है कि उनके शौहर जो उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते हैं, तो बाजी मौलाना साहब से कह दिया कि इन सूरतों से उनको बचाने, मतलब कोई दुआ बता दे और मौलाना साहब ऐसी कोई बात दुआ बता दे कि जिससे उनके शौहर उनसे रहे। हालांकि शौहर तो उनके खुश हैं, लेकिन और मतलब बहुत ज्यादा उनके घर में बाजी, हर उनके घर में पहली औलाद दिमाग से थोड़ा वो है, जितनी भी उनके घर में बच्चे हैं छोटे मोटे, तो उनके दिमाग से बाजी थोड़ा कुरान शरीफ पढ़ी हुई है, पूछ लीजिए। जी, खुशनुमा साहब आपकी बहन ने कुरान पाक पढ़ा हुआ है? जी 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 बाजी, कुरान शरीफ पढ़ी हुई है। ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार और बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला बखैर व आफियत इंशाअल्लाह तमाम मराहिल पूरे करे और अपनी माँ की जो गोद में उस बच्चे को आना नसीब करे। अकील भाई, आप बताएं आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शगुफ्ता बहन और मौलाना साहब को मेरा बहुत दिल से आप जो जिस तरीके से मतलब बताती हैं, वाकई में काबिल तारीफ है मेरी बहन। और मेरा सवाल ये है कि हमारे 4 बच्चे हैं और मैं ताकीद करता रहता हूँ कि नमाज के लिए कहता रहता हूँ, लेकिन हमारे बच्चे जो हैं कुछ तो पढ़ लेते हैं, कुछ तो। हमारा एक बेटा है मोहम्मद अली जो 12 साल का है, तो मैं उसको मस्जिद जाके वहाँ पे खड़े होकर नमाज पढ़ाता हूँ, लेकिन फिर वो जो है छोड़ जाता है, तो फिर उसको नमाज नहीं पढ़ता है। फिर आता हूँ मैं दुकान से तो देखता हूँ नमाज नहीं पढ़ता हूँ, तो रोज मुझे कहना पड़ता है। अकील भाई, काबिल मुबारकबाद हैं आप जैसे वालिद जो कि लगातार कोशिश जारी रखे हुए हैं। जो पत्थर पे पानी पड़े मुत्तसिल तो बिला शुबह घिस जाए पत्थर की सिल। थोड़ा सा इंतजार अकील भाई, आपके सवाल पर इंशाल्लाह मौलाना साहब से रहनुमाई लेंगे। एक कॉलर और है, मजीद भाई सवाल बताइए। मजीद भाई सुन पा रहे हैं? टीवी की आवाज थोड़ी देर के लिए म्यूट करके अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो सवाल बयान कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी मजीद भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी, अब्दुल मजीद जम्मू एंड कश्मीर से। अब्दुल मजीद साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है, सवाल बताइए। जी, जो
जो जुमा के दिन खुतबा होता, खुतबा, हाँ, खुतबे के टाइम जैसे हाथ बांध के रखेंगे कि यहाँ हाथ खुला रखते हैं, कुछ खुला रखते हैं, कुछ हाथ बांध के रखते हैं, इसका जवाब क्या है? ठीक है, गौर से और सुन दूसरी लीजिए। बात, हाँ, आपसे किसी ने सवाल किया था कुछ दिन पहले, उसका जवाब आपने नहीं दिया, हमने टीवी पे देखा था। जैसे कोई गुस्ल करता है, हाँ, गुस्ल करने के बाद फिर उसको वजू दोबारा बनाना है कि या नहीं बनाना है? ठीक जी मौलाना साहब, दोनों सवालात। देखिए, जो गुस्ल का जो मसला है, अगर वो गुस्ल वाजिब या फ़र्ज है तो जाहिर सी बात उसका एक तरीक़ा बयान किया गया है कि कुल्ली करे, नाक में पानी डाले, और बेहतर तरीक़ा तो ये है कि जब आप गुस्ल करें तो आप पहले वज़ू कर लें, कुल्ली कर लें, नाक में पानी डाल लें और चेहरा धुल लें, हाथ धुल लें, पैर धुल लें, मसाह कर लें, उसके बाद आप गुस्ल करें, जो मसनून तरीक़ा है उसका। तो अगर आपने इस तरह से वज़ू कर लिया है और वज़ू करने के बाद में आपने गुस्ल किया तो आपका वज़ू है, उससे नमाज आप पढ़ सकते हैं, बावज़ू हैं आप। और अगर आपने गुस्ल फ़र्ज़ किया हो और कुल्ली और गरारा वगैरह आपका छूट गया, नाक पानी नहीं डाला है, तो आपका इसमें वज़ू नहीं होगा, और जब वज़ू नहीं होगा तो गुस्ल नहीं होगा, फिर आपकी नमाज नहीं हो सकती है और पाक नहीं माने जाएंगे इसमें। जी, बहुत अहम सवाल जो था वो खुशनुमा साहिबा का भी है कि शौहर मोहब्बत करने लगे, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने औलाद की सूरत में कुछ उम्मीद अफजा सूरत पैदा की है। उसकी शक्ल बेहतर यह है कि वो कुरान शरीफ पढ़ना जानती हैं, तो जुमा के दिन सूरतुल जुमा है 28 सिपारे के अंदर, उसको 3 मरतबा पढ़ें और पढ़ने के बाद बारगाह एजदी में अपने लिए, अपने घर वालों के लिए खैर की दुआ करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ प्यार और मोहब्बत बढ़ेगी। और दूसरा अमल ये कर लें कि या वाजिदो अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ करके 100 मरतबा पढ़ें, पानी में दम कर लें, ख़ुद भी पिएँ और अपने घर वालों को पिलाएं, इंशाअल्लाह मोहब्बत आपस में बढ़ेगी। जी, अकील भाई का जो तरीक़ा है वो कितना दुरुस्त है, जैसे उन्होंने कहा कि ताकीद भी करते रहते हैं, कभी खुद अपने साथ भी लेकर जाते हैं, कभी प्यार से भी समझाते हैं, तो मुख्तलिफ तरीक़े होते हैं राग़िब करने के, एक उसमें मोहब्बत, दूसरा मुरव्वत, दोनों को बरूए कार ला रहे हैं। मज़ीद इसमें और क्या चीज़ की ज़रूरत है पैदा करने की? मैं तो ये कह रहा हूँ कि काबिल मुबारकबाद हैं वो जो बाप की शक्ल में इतना शफ़क़त और प्यार कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ में, और आप मायूस ना हो, जिस तरह से आप कोशिश कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, कोशिश करते रहें, बच्चे हैं और मिजाज जो बचपने का है वो कुछ इसी अंदाज का होता है, तो आप कोशिश करते रहेंगे, इंशाअल्लाह आपकी मेहनत रंग लाएगी और बच्चे इंशाअल्लाह नमाजी होंगे और पाबंद भी होंगे। बिल्कुल, सख्ती ना करें, कब उससे भागते हैं बच्चे। 1.5 मिनट है शफीक भाई, अगर इस 1.5 मिनट में आपका सवाल हम तक पहुंच जाए जल्दी से तो बहुत मेहरबानी आपकी, फरमाइए। हेलो जी शफीक साहब, सवाल बताइए। हेलो, मेरा नाम शफीक खान है, बालाघाट से बोल रहा हूँ। हाँ, हेलो जी जी, इस्तकबाल है आपका, सवाल बताइए। मेरी बच्ची 24-25 साल की है, वो पहले नमाज़ी पढ़ती थी, 12 से पढ़ती थी, अब पता नहीं उसको क्या हो गया, तो पानी का बहुत शौक है उसको, नहागी तो 3-4 बाल्टी से नहाती है, बाथरूम जाती है, पानी पीती है। जी हेलो, ठीक है ठीक है, आपका सवाल पहुंच गया। पहले नमाज की भी पाबंद थी और ये वहम पानी से, जिस तरह से वो बतला रहे हैं कुछ आसेब का खलल लग रहा है मुझे, तो सूरह फातिहा 3 बार, सूरह काफिरून, सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास, इसको 3-3 बार पढ़ें और अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ लें, पानी में दम करके इसको पिलाएं, इंशाअल्लाह उसको शिफा भी मिलेगा और जिस तरह से पहले उसकी आदतें थी उस तरफ लौट करके वो आएगी इंशाअल्लाह। मज़ीद अगर आपको लगे कि इसमें कुछ तशनगी रह गई है तो कल इंशाअल्लाह फिर मौलाना साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, इस पहलू पर भी थोड़ी सी बात और हो जाएगी। फ़िलहाल चूँकि वक्त मज़ीद इजाज़त नहीं दे रहा है प्रोग्राम को आगे ले जाने का, तो आप सबसे इजाज़त तलब करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से मौलाना साहब का बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में तशरीफ़ आवरी के लिए, नाज़रीन की भरपूर रहनुमाई के लिए। तो कल फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह मौलाना साहब। नाज़रीन से इजाज़त लेते हैं, कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।